अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम अपने चैनल MA क़ासमी पर आपका खैर मक़दम करते हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो हमारी कल की जो वीडियो थी हिंदुस्तानी एक अदाकारा सना खान के ताल्लुक़ से, उसी से जुड़ी हुई ये हमारी गुफ्तगू है। दरअसल हमने कुछ न्यूज़ देखी और उन न्यूज़ में जो एंकर हैं, न्यूज़ एंकर, उनकी जानिब से कुछ बातें सुनी, तो उसी के ताल्लुक़ से हमने चाहा कि हम गुफ्तगू करें। वो बातें जो हमने इस मर्तबा इस अदाकारा के फिल्मों से तौबा करने पर सुनी, यही बातें हमने कुछ पहले जब एक लड़की ज़ायरा वसीम ने फिल्मों से तौबा की थी और ये बात कही थी कि मैं अपने दीन पर चलना चाहती हूँ, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, तब भी ये बातें सामने आई थी। बात क्या थी? बात ये थी कि क्या इस्लाम फिल्में बनाने को मना करता है? क्या इस्लाम के अंदर ये भी बताया जाता है कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए? क्या इस्लाम फिल्मों में काम करने से मना करता है? क्या कोई मजहब इस तरीके से किसी काम पर रोक लगा सकता है? ये इस तरीके के बहुत सारे सवालात इस मर्तबा भी हुए और पहले भी हुए, लेकिन अफसोस इस बात पर हुआ हमें कि पहले भी और इस मर्तबा भी जो न्यूज एंकर के सामने डिबेट में और बहस करने के लिए बैठे थे, उनमें से एक ने यह कह दिया, हमने कब कहा है कि इस्लाम नाचने से और फिल्मों में काम करने से मना करता है? और इस मर्तबा एक और डिबेट देखी, उसमें जब एंकर ने मालूम किया कि क्या इस्लाम फिल्म में काम करने से मना करता है, तो वो खामोश हो गए। हमें ताज्जुब हुआ कि ये कैसे लोग हैं जो चले जाते हैं और इनसे ये भी नहीं हो पाता कि जिस मौजू पर हमें गुफ्तगू करनी है उसके ताल्लुक से हम थोड़ी सी तैयारी कर लें। नादरीन, हम आज आपको बताएंगे कि इस्लाम फिल्मों में काम करने से मना करता है या नहीं, बल्कि ये कह लीजिए कि हम फैसला भी आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आप खुद बताएं, दिल पर हाथ रखकर अपने ज़मीर को झंझोड़ कर बताएं कि क्या फिल्मों में काम करने से इस्लाम मना करता है या नहीं। सबसे पहले तो नाज़रीन हम आपसे कहेंगे कि एक मेयार, एक स्टैंडर्ड तैयार करना है आपको बेहयाई और बेशर्मी का। यानी कि आपकी निगाह में, आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से बेहयाई किसे कहते हैं, बेशर्मी किसे कहते हैं, पहले तो आप ये तय कर लें। मैं तो ये कहूंगा कि हर समझदार इंसान, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, इसमें मजहब की कैद नहीं है। हर शख्स यही कहेगा कि फिल्मों में जिस तरीके से काम किया जाता है, जिस तरीके से उरियानियत और बोल्डनेस को प्रमोट किया जाता है और जिस तरीके से उसमें सीन आते हैं और जिस तरीके से उसमें शूटिंग होती है, और यहां तक खुद अदाकाराओं ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि फिल्मों में काम तब मिलता है जब हम फिल्म बनाने वालों की डिमांड्स को पूरी करती हैं। वो डिमांड क्या होती हैं? अब आप खूब अच्छी तरीके से समझदार हैं कि उनकी डिमांड एक लड़की से क्या हो सकती है, और खुद अदाकाराओं ने यह इंकिशाफ किया है कि बहुत सी मर्तबा हमें डिमांड उनकी पूरी करनी पड़ती है। अब आप बताएं कि आपके नजदीक बेशर्मी और बेहयाई का क्या मेयार हो सकता है? क्या फिल्मों में काम करना बेहयाई नहीं है? क्या फिल्मों में काम करना बेशर्मी नहीं है? हर शख्स यही बात कहेगा कि हाँ, जैसी जैसी बातें सामने आती है और जिस तरीके से फिल्मों में शूटिंग होती है, और जैसा कि उसमें इतने करीब होकर के होंठों से होंठ मिलाना, बदन से बदन मिलाना, एक लड़के का लड़की से इस तरीके से चिपक जाना, चिमट जाना, ये तमाम की तमाम चीजें बेहयाई है या नहीं? अगर आपका ज़मीर ये कह दे कि हाँ बेहयाई है, तो सुनो कुरान करीम के अंदर क्या आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है कि बेहयाई चाहे खुली हुई हो चाहे छुपी हुई हो, बेहयाई हराम है। अब आप अपने हिसाब से सोचें, ये तो हमने बताया, अब आप अपने हिसाब से सोचें कि क्या कुरान और इस्लाम फिल्मों में काम करने से मना करता है या नहीं। नाजरीन, ये तो कुरान की बात थी। अब हदीस की तरफ आ जाएं। हदीस बयान करने से पहले आप एक बात समझें, जैसा कि हमारा ये पूरा बदन है, इस पूरे बदन में
ہمارے بدن کے کچھ حصے ہیں، جیسا کہ ہاتھ ہمارا حصہ ہے، پیر ہمارا حصہ ہے، ناظرین اسی طریقے سے اور دیگر حصے ہیں۔ کیا آپ چاہو گے کہ آپ کے بدن کا کوئی حصہ آپ کے بدن سے الگ ہو جائے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بدن کا حصہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، آپ کے بدن کا حصہ پیر کاٹ دیا جائے، یا کان کاٹ دیے جائیں، یا ناک کاٹ دی جائے، یا کچھ بھی کاٹ دیا جائے جو بدن کا حصہ ہے؟ چاہیں گے؟ یقیناً نہیں چاہیں گے۔ تو پھر ایمان کے حصے کو کیسے کاٹا جا سکتا ہے؟ کیا ایمان کے حصے کو آپ کاٹنا برداشت کریں گے؟ ایمان کے حصے کو الگ کرنا آپ برداشت کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور شرم ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ جب شرم اور حیا ایمان کا حصہ ہے تو پھر ایمان سے اس کو کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟ جب حیا ایمان کا حصہ ہے اور وہ فلموں میں کام کرنے سے ختم ہو رہا ہے، ناچنے سے ختم ہو رہا ہے، تو کیا ہمیں نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن، حدیث، اسلام فلموں میں کام کرنے سے منع کرتا ہے؟ افسوس ہے ان لوگوں پر جو لمبی لمبی ٹائی لگا کر اور اچھے خاصے اپنے آپ کو سمجھدار شو کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا ذہین اور سمجھدار بتانے والے بڑی عجیب عجیب سی بات کرتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ فلموں میں کام کرنے میں کیا عیب ہے، کیا فلموں میں کام کرنے سے اسلام منع کرتا ہے؟ اور بہت سے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اسلام منع نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو کیوں منع نہیں کرتا؟ اب آپ عقل دوڑانے لگو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر آپ عقل کے گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کرنے لگو تو اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے، قرآن کے سامنے، شریعت کے سامنے عقل نہیں چلا کرتی۔ اگر آپ عقل چلانا چاہیں گے تو پھر آپ کا حشر وہی ہوگا جو مفتی تقی عثمانی اپنے واقعے میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پاکستان میں کچھ دوسرے ملکوں سے لوگ آئے اور وہ پاکستان میں یہ سروے کرنے کے لیے آئے تھے کہ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کس سوچ اور کس مینٹلٹی کے لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے لوگوں سے، بہت سے اداروں سے، تنظیموں سے ملاقات کی اور جاننا چاہا کہ آپ کی سوچ کے حساب سے کیا عورتوں کو، لڑکیوں کو پردے میں رہنا چاہیے؟ کیا ان کے لیے آزادی ہے یا نہیں؟ یہ وہ سروے کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب ان کا سروے مکمل ہو گیا تو وہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس بھی پہنچے اور ان سے کہا کہ حضرت ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت کو پتا تھا کہ کس تعلق سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس تعلق سے آپ سے بات نہیں کروں گا۔ وہ فورس کرنے لگے، اصرار کرنے لگے کہ حضرت نہیں، آپ کو اس تعلق سے اپنی رائے دینی ہوگی۔ حضرت نے معلوم کیا کہ آپ کیا رائے لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ رائے لینا چاہتے ہیں کہ کیا اسلام عورت کو آزادی دینا چاہتا ہے یا نہیں، اسلام کے اندر عورت کے کچھ حقوق ہے یا نہیں۔ حضرت نے کہا کہ آپ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ یہاں سے جا کر کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے سروے کریں گے اور ایک نیوز چلائیں گے، ایک رپورٹ تیار کریں گے کہ پاکستان کے اندر لوگ اس سوچ کے زیادہ ہیں۔ حضرت نے کہا کہ کتنے لوگوں سے آپ نے ملاقات کی؟ انہوں نے بتایا 20، 25، 50 جتنے بھی بتائے۔ حضرت مولانا مفتی صاحب نے کہا کہ پاکستان میں اتنے لوگ ہیں، آپ نے چند لوگوں سے معلوم کر کے اب آپ کیا کام کریں گے؟ پوری رپورٹ تیار کریں گے اور پورے پاکستان کو یہ کہہ دیں گے کہ پاکستان کے اندر اس سوچ کے لوگ زیادہ ہیں۔ یہ کیسا آپ کا انصاف ہوا؟ بہرحال یہ بات پوری ہوئی۔ حضرت نے بتایا کہ چلیے، آپ نے کہا کہ عورت کو آزادی ہونی چاہیے، عورت کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ شرم، یہ حیا، یہ پردہ، یہاں مت جاؤ، یہ مت کرو، یہ کام کرو، وہ مت کرو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت بیٹھو، یہ مت کرو، سب کچھ۔ حضرت نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کئی ہزار لوگ کام کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت نے کہا کہ وہاں جب آپ کام کرتے ہیں تو وہاں آنے اور جانے کا ٹائم سیٹ ہے آپ کا یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ٹائم سیٹ ہے، ہم 8 بجے یا 9 بجے آتے ہیں اور پھر ہم لنچ کرتے ہیں، اتنی دیر کا ہمارا لنچ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم پھر کام پر رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس وقت ہم گھر جاتے ہیں۔ اچھا، حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کے درمیان اگر آپ کہیں جانا چاہیں، حضرت نے معلوم کیا کہ اگر آپ جانا چاہیں کہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں اور جو ہمارے مالک ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم ان سے اجازت لیتے ہیں، سپروائزر ہیں، ہم ان سے اجازت لیتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 8 بجے نہ آئیں یا 9 بجے نہ آئیں، آپ کسی دن 12 بجے آ جائیں، کسی دن آپ 11 بجے آ جائیں، کسی دن آپ
آدھے گھنٹے کے لیے آ جائیں، کسی دن آپ 15 منٹ کے لیے آ جائیں، کسی دن آپ نہ آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر ایسا ہوگا تو ہماری سیلری کٹ جائے گی، کیسے نظام چلے گا؟ جو ہمارا پورا سسٹم ہے اس کا نظام تو خراب ہو جائے گا۔ حضرت نے کہا واہ، آپ کا آفس، آپ کا ڈپارٹمنٹ، یعنی ہر چیز آپ کے یہاں پابندی کہ اتنے بجے آئیں گے اور اتنے بجے جائیں گے، آپ کے یہاں کوئی آزادی نہیں، آپ قید اور پابند، 8 بجے آنے کے لیے، 9 بجے آنے کے لیے، 10 بجے آنے کے لیے، اس وقت کھانا کھانے کے لیے، اس وقت جانے کے لیے۔ اگر آپ اس کے خلاف کریں گے تو آپ کی چھٹی کر دی جائے گی، آپ کی سیلری کٹ جائے گی، اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر آزادی نہیں ہے۔ پہلے اپنے یہاں یہ لاگو کیجئے، اپنے آفس میں آزادی لائیے، تب جا کر کے بات کرنا۔ حضرت نے کہا کہ مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، حضرت یہ کیا ہوا؟ حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ یہی تو ہوا، اب بتائیے آزادی کہاں گئی آپ کی، جو سروے کرنے کے لیے آئے تھے اب لکھنا یہ رپورٹ میں آپ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اپنے آقا سے، اپنے مالک سے بات کریں گے اور پھر جواب دیں گے۔ حضرت نے کہا کہ جائیں اور اپنے آقا سے ملتے ہی میری یہ بات رکھیں اور ان سے جواب لائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد کئی سال گزر گئے لیکن ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ سمجھ میں آئے آپ کے ناظرین کہ کیا چیز ہے آزادی، کیا چیز ہے شرم اور کیا چیز ہے حیا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام اور شریعت کے سامنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے ہیں۔ وہی چیز جو آپ دوسروں پر لاگو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں۔ تو ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب آپ میری اس گفتگو کو سننے کے بعد خود فیصلہ کریں کہ آپ کے یہاں بے حیائی بے شرمی کا کیا معیار ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے، آپ کے یہاں بے شرمی بے حیائی کی کیا لمٹ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ فلم میں کام کرنا، گانا، ڈانس کرنا، اسٹیج پر شو کرنا، یہ بے حیائی ہے یا نہیں ہے، بے شرمی ہے یا نہیں ہے۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ فلموں میں کیا ہوتا ہے، اور فلموں میں کام ملنے کے لیے لڑکیوں کو، اداکاروں کو کون کون سی ڈیمانڈز پوری کرنی پڑتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، فیصلہ کریں یہ بے شرمی ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو میں نے بتایا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اس کو سوچیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ فلم میں کام کرنے سے اسلام منع کرتا ہے یا نہیں، اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ آپ یہ چھوڑ دیں، آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا ضمیر اجازت دے گا یا نہیں۔ بس ناظرین یہ گفتگو تھی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ذہن کو دین کے لیے، ہماری زندگی کو دین کے لیے قبول فرما لے، اور جس طریقے سے اس اداکارہ نے اللہ کے ڈر سے بے شرمی و بے حیائی کو چھوڑا ہے، اللہ رب العزت یہی چیز ہر مسلمان کے اندر پیدا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔